शादी के बाद अलग घर लेना क्या माँ बाप की नाफरमानी है? माँ बाप का हर हुक्म मानना जायज़ हो चाहे ना जायज़ हो दुरुस्त है। और ये कि माँ बाप को अल्लाह के जैसा रुतबा देना दुरुस्त है, या ये कि उनकी खिदमत किस हद तक की जाए। इन तमाम सवालात का जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये एक ऐसे अहम, नर्म और नहायत ही नाजुक सवालात हैं जिनकी वजह से हमारे घरों में झगड़े बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं। ये हमारे माशरे का हिस्सा है, इसलिए इनको डिस्कस करना, इनका हल कुरान की रोशनी में हासिल करना बहुत ज़रूरी है। आइए हम कुरान ही से पूछते हैं कि इसके बारे में अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं। कुरान की सूरत इसरार में अल्लाह ताला आयत नंबर 23 में फरमाते हैं, और तेरे रब ने फैसला कर दिया है कि तुम सिर्फ अल्लाह ही की इबादत करो और अपने माँ बाप के साथ हुस्न सलूक के साथ पेश आओ। वो दोनों अगर बुढ़ापे में पहुंच जाए या उनमें से कोई एक, तो उनके साथ नरमी से बर्ताव करो, उनको उफ तक ना कहो, उनके साथ झगड़ा मत करो। तो इसमें अल्लाह ताला ने एहसान का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, ना कि अताअत का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। एहसान क्या है कि आप उनके साथ नरमी से पेश आएँ, माँ बाप के साथ मोहब्बत के साथ पेश आएँ, उनके लिए दुआ करें, उनको उफ तक ना कहें, झगड़ा ना करें। अगर वो बीमार हो जाते हैं तो उनकी खिदमत करें, उनको वक्त दें, उन पे अपना पैसा खर्च करें। ठीक है, तो ये अतात जो है वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की है। अतात में आ जाता है हर हुक्म मानना, हर हुक्म सिर्फ अल्लाह ताला का ही मानना चाहिए, उसका ही हक है कि हम अल्लाह ताला की अतात करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि किसी भी मामले में मुकम्मल फरमाबरदारी अल्लाह ताला का हक है, और नाजायज़ बात में मखलूक की अतात को कबूल करना नाहक है। तो इसलिए हमें जो इस्लाम तालीम देता है वो ये सिखाता है कि आपने जायज़ नाजायज़ हर बात को जज करना है। अगर तो माँ बाप आपके जायज़ मुतालबा कर रहे हैं तो आप उनकी बात मानें, लेकिन अगर वो मिसाल के तौर पर आपको ये कह रहे हैं कि आपकी बीवी जो है हमें पसंद नहीं है, तुम इसको तलाक दे दो, तो इस पे आप अगर माँ बाप की नाफरमानी करेंगे तो वो हक पे होंगे आप, ना कि आप उसको ये समझें कि मैंने अपने गुनहगार हो गया हूँ, मैंने अपने माँ बाप की बात नहीं मानी। माँ बाप जो हैं वो अल्लाह नहीं है, खुदा नहीं है। माँ बाप ने आपको पाला है, आप उनका हक अदा नहीं कर सकते, उनकी उनकी मोहब्बतों का हक अदा नहीं किया जा सकता। इस तरीके से आप उनकी खिदमत कर सकते हैं कि आप उनकी नाफरमानी ना करें, उनसे झगड़ा ना करें, उनसे जो है अखलाक से पेश आएँ। लेकिन जहाँ पे वो नाजायज़ मुतालबा करें वहाँ पे आप खड़े हो सकते हैं। अगर आप एक औरत को ब्याह कर लेकर आए हैं, उसके नानुफ़ा के ज़िम्मेदार बने हैं, तो आप उसके लिए पुरसुकून ज़िंदगी के भी ज़िम्मेदार बने हैं। इस्लाम हमें कहता है कि आप अपनी बीवी को पुरसुकून रहाइश दें, पर्देदार रहाइश दें। अब इस पुरसुकून रहाइश में क्या आ जाता है कि आपके घर में लड़ाई झगड़े ना हो, सास ससुर के लड़ाई झगड़े आपकी बीवी के साथ ना हो, देवर जेठ के झगड़े ना हो, ननंदों के झगड़े ना हो। अगर आप यहाँ पे देखें कि घर का सुकून तबाह हो रहा है, शादी का मेन मकसद ये होता है कि आप सुकून हासिल करें अपनी बीवी के साथ, घर वालों के साथ। तो अगर आपके घर में सुकून का माहौल ही नहीं ख़त्म हो गया है, तो आपको चाहिए कि आप अलग घर ले लें अपनी बीवी को, जिसमें वो पुरसुकून तरीके से रह सके, पर्दे के साथ रह सके। क्योंकि पर्दा तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना, जैसे कि देवर से बहुत शरई पर्दा है, हुक्म है पर्दे का। ननंदोई से पर्दे का हुक्म है कि आप अपने ननद के शोहर से जो है आपकी बीवी पर्दा करेगी। तो ये सारे जो है मामलात को देखते हुए इस्लाम हमें इजाज़त देता है कि हम अपनी बीवी को अलग रिहाइश नहीं करते। बहुत सी माएँ समझती हैं कि अगर मेरे बेटे ने अलग घर ले लिया तो वो लापरवाह हो जाएगा, वो हमसे मोहब्बत नहीं करेगा, वो हमें इग्नोर करेगा और अपनी बीवी के साथ जो है वो ज़्यादा वक्त गुजारेगा, उसी का होकर रह जाएगा। दूसरे लफ्ज़ों में माँ बाप का ये ज़हन होता है। मेरी बात सुनिए कि अगर आप अपने बच्चे की इतनी अच्छी तरबियत की हुई है, आपने उसको अपने साथ अटैच किया हुआ है, वो आपके साथ मोहब्बत करना कभी ख़त्म नहीं करेगा। आप उसको मार्जिन दें अपनी ज़िंदगी को लेकर चलने का, उस पे भरोसा रखें,
اپنی کی ہوئی تربیت پہ بھروسہ رکھیں. اگر وہ آپ سے محبت سے پیش آتا ہے، آپ کی خدمت کرتا ہے، آپ کو ٹائم دیتا ہے، آپ سے ملنے آتا ہے، آپ کی بیماری میں آپ پر اپنا خرچہ کرتا ہے، تو وہ آپ کے اور اپنی بیوی کے درمیان میں وہ ایک توازن قائم کر رہا ہے، نہ کہ وہ آپ کو اگنور کر رہا ہے. اس کو سکون چاہیے، وہ اپنے ماں باپ کے پاس آتا ہے سکون لینے کے لیے، پھر وہ گھر جاتا ہے اپنی بیوی سے سکون حاصل کرتا ہے. سکون ایک ایسا ایلیمنٹ ہے جس کا حق بیوی کو بھی ہے. وہ چاہتی ہے کہ مجھے اپنے شوہر کو ٹائم دینا ہے. ماں باپ کی جو خدمت ہے وہ بیوی کے ذمہ نہیں ہے، وہ بیٹے کے ذمہ ہے. اگر وہ خدمت کرتی ہے آپ کے ماں باپ کی، تو اس کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ وہ آپ کی خدمت کری ہے، ساتھ ساتھ آپ کے ماں باپ کا بھی خیال رکھ رہی ہے. نہ کہ آپ اس کے ساتھ حسد کا معاملہ کریں. جب دیکھیں گے بیوی اور شوہر آپس میں محبت کر رہے ہیں، ماں باپ جو ہے وہ جیلس ہو جاتے ہیں، بہن بھائی جیلس ہو جاتے ہیں کہ یہ تو بھائی بہت زیادہ محبت کرنا شروع ہو گیا ہے. اس پہ وہ حسد آ جاتا ہے، کینہ و بغض آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے گھر جو ہے جھگڑے بڑھنے شروع ہو جاتے ہیں. اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ اپنی بیوی کو الگ گھر لے جائیں. اس طرح آپ کی بیوی اور آپ کے ماں باپ کے درمیان محبت بڑھے گی. ایک حیا کا ایلیمنٹ آ جائے گا. جب وہ آپ سے ملنے کے لیے آیا کرے گا بیٹا اور بہو، تو آپ سے محبت محسوس ہوگی، ایک دوسرے کے دوران زیادہ الفت قائم ہوگی. لیکن یہاں پہ ماں سمجھتی ہے کہ میرا بیٹا الگ گھر لے کے جا رہا ہے، اب یہ لاپرواہ ہو جائے گا، اور وہ بہو کو دشمن سمجھنا شروع ہو جاتی ہے. سب سے زیادہ جو سمجھنے کی، برداشت کرنے کی قوت ہے، وہ ہمارے ماں باپ کو پیدا کرنی چاہیے اپنے اندر. اگر وہ اپنے بچے کو مارجن دیں گے آگے نکلنے کا، اس کی مدد کریں گے پرسکون ماحول حاصل کرنے میں، تو وہ بھی کل کو آپ کے لیے سکون کا باعث بنے گا، نہ کہ وہ آپ سے بالکل کٹ آف ہو جائے گا. دیکھے گا کہ میرے ماں باپ مجھ سے انصاف نہیں کر رہے، میری بیوی کے ساتھ انصاف نہیں کر رہے، تو وہ ماں وہاں پہ غلط ثابت ہو جائے گی. وہ اپنی ماں کے ساتھ اٹیچ ہونے کی بجائے اپنی بیوی کے ساتھ اٹیچ ہو جائے گا. اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ اپنے بیٹے کو خود ہی اپنے سے دور کر رہی ہیں. آپ اگر اس کو الگ گھر لے کے دیتی ہیں، الگ کمرہ رکھتی ہیں، الگ کچن کرتی ہیں، سب کچھ الگ ہوتا ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے درمیان جو ہے حسد بھی کم ہوا ہے، محبتیں بھی بڑھی ہیں، جھگڑے بھی کم ہوئے ہیں، سکون آیا ہے گھر میں، میاں بیوی کے دوران بڑی محبت بڑھی ہے. تو یہ کتنا اچھا ایلیمنٹ ہوگا کہ اگر ہم اپنے معاشرے میں اس چیز کو عام کریں، نہ کہ طلاق کو عام کریں. چھوٹے سے جھگڑے کو لے کر انا کا مسئلہ بنا لیں. ہاں جی، اس نے میرے بیٹے کو ایسی بات کہی ہے تو کہی ہی کیوں ہے. اس معاملے کو لے کر اتنا طول دیا جاتا ہے کہ وہ طلاق تک بات چلی جاتی ہے، جس میں سب سے بڑا نقصان آپ کے اپنے بیٹے کا ہوتا ہے. اس کا گھر ٹوٹتا ہے، اس کی اولاد اس سے دور ہوتی ہے، اس کا سکون تباہ ہوتا ہے. اس طرح ماں باپ بھی پھر بے سکون ہو جاتے ہیں. آپ تھوڑی سی عاجزی انکساری رکھیں، درگزر کریں، اگنور کریں، اللہ کی خاطر معاف کر دیں، اور ان کو اپنی حساب سے زندگی گزارنے کے لیے موقع دیں. ان کو اپنی حصے کی خوشیاں حاصل کرنے کی چانس دیں آپ. تو پھر دیکھیں گے انشاءاللہ آپ کی اولاد جو ہوگی وہ آپ کے ساتھ زیادہ جڑے گی، وہ چاہے گی آپ کے ساتھ زیادہ زیادہ ٹائم اسپینڈ کرے، کیونکہ وہ اولاد کو اپنے ماں باپ سے سکون ملا ہوگا. وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ زیادہ اٹیچ ہو جائیں گے، زیادہ محبت محسوس کریں گے. لیکن یہاں پہ اسلام خدمت اور محبت میں توازن رکھنے کا حکم دیتا ہے. ایک پوائنٹ یہ بھی ہے کہ آپ محبت، خدمت اور آزادی میں توازن کیسے رکھیں. توازن رکھنا اتنا ضروری ہے جس کے بارے میں اسلام نے حکم دیا ہے کہ آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کریں، خدمت کریں، دعا کریں، بیماری میں ان پہ پیسہ خرچ کریں، وقت دیں. اور اس کے ساتھ ساتھ توازن کیا ہے کہ آپ اپنی جو بیوی ہے اس کو بھی وہ ساری سہولتیں دیں، محبتیں دیں، آزادی دیں، گھر میں سکون دیں. اس طرح اگر بیٹا ماں باپ کی خدمت کرے اور بیوی کے درمیان عدل کرے تو یہی ایک مکمل مسلمان ہونے کی نشانی ہے. اور اس میں سب سے زیادہ تربیت ماں باپ کی جھلکتی ہے کہ اس نے اپنے بیٹے کو متوازن شخصیت کیسے بنایا ہے. آپ اپنے بچے کو متوازن شخصیت بنائیں، اس کو اپنے ماں باپ اور بیوی بچوں کے درمیان عدل رکھنا سکھائیں. اس طرح اللہ تعالیٰ بھی آپ سے خوش ہوں گے، آپ بھی سکون حاصل کریں گی اور اپنے بچوں کو بھی سکون دیں گی. معاشرتی حقیقت یہ ہے کہ والدین
زیادہ سے زیادہ اپنے بچوں پر دباؤ رکھتے ہیں، ذہنی اسٹریس دیتے ہیں ان کو کہ ہم نے تمہیں پالا ہے، ہم نے تمہیں کھلایا ہے، ہم نے تمہیں جوان کیا ہے، ہم نے تمہیں پڑھایا ہے، ہم نے تمہاری شادی کی ہے۔ اس میں آ کر سب سے آخر میں وہ یہی کہتے ہیں کہ اب تم پہ لازم ہے کہ تم ہر کہنا ہمارا مانو، چاہے وہ جائز ہو چاہے نہ جائز ہو۔ نہیں، اسلام سورہ اسرار میں فرما رہا ہے، اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے سورہ اسرار میں کہ آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کا معاملہ کریں، اطاعت کا معاملہ نہیں کریں۔ اگر وہ آپ سے عدل نہیں کروا رہا، ماں باپ ناجائز بات کروا رہا ہے، آپ کی بیوی کے درمیان جو ہے وہ محبت کا ایلیمنٹ ختم کر رہا ہے، جب پیچھے بڑھا رہا ہے، آپ میں غلط فہمیاں پیدا کر رہا ہے، تو پھر آپ نے وہاں پہ ان کی اطاعت نہیں کرنی، نرمی کے ساتھ ان کے ساتھ درگزر کرنا ہے، ان کو سمجھانا ہے۔ کیونکہ ہمارے والدین میں سب سے زیادہ برائی یہی ہے کہ سب سے پہلے بہو کو قبول نہیں کیا جاتا۔ اگر بیٹا جو ہے وہ محبت کے ساتھ اپنی بیوی کے ساتھ پیش آ رہا ہے تو سب سے زیادہ حسد پیدا شروع ہو جاتا ہے، جس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کے درمیان، میاں بیوی کے درمیان محبت کو کم کرنے کی جو ہے وہ ماحول پیدا کیا جاتا ہے، زیادہ غلط فہمیاں پیدا کی جاتی ہیں دونوں کے درمیان، جس سے یہ ہوتا ہے کہ بیوی جو ہے وہ شوق سے دور ہونا شروع ہو جاتی ہے، شوہر بیوی سے دور ہوتا ہے، اور پھر ماں باپ کو سیٹسفیکشن، مینٹل سیٹسفیکشن ہوتی ہے کہ ہاں بھی اب میرا بیٹا جو ہے نا وہ میری اپنی بیوی کے پیچھے نہیں لگا ہوا۔ سب سے برا ایلیمنٹ یہ ہے کہ آپ گھر میں ہی عدم اعتماد کا ماحول پیدا کر دیں، بہو کے ساتھ ہر وقت شکایت، اس کو کنٹرول میں رکھنے کے طریقے، طنز، اس سے ہر وقت جو ہے جھگڑے، یہ ماحول بہت خراب کر دیتے ہیں۔ جنت سے دوری ہے، اسلام سے دوری ہے، اللہ سے دوری ہے۔ اتنی چھوٹی سی زندگی کو ہم داؤ پہ لگا دیتے ہیں، اتنی بڑی چیز اگنور کر دیتے ہیں، جنت اتنا خوبصورت، وہاں پہ نبی علیہ السلام کا ہمیں پڑوس نصیب ہو، اتنا بڑی چیز کو ہم اگنور کر دیتے ہیں صرف ایک بہو کے ساتھ حسد۔ اگر بیٹا الگ ہوتا ہے تو اس کو نافرمان کہتے ہیں، بد دعائیں دیتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، اس کے ساتھ اتنے برے رویے کے ساتھ پیش آتے ہیں، ایون کہ کچھ ماں باپ تو عدالت تک پہنچ جاتے ہیں۔ یہ رویہ نہ شرعی ہے اور نہ ہی معاشرتی طور پر بہترین ہے۔ بچوں کو بھی چاہیے کہ اگر وہ الگ رہ رہے ہیں تو ان کو اپنے ماں باپ کی کس طرح خیال رکھنا چاہیے، ان کی خدمت کس طرح کرنی چاہیے۔ فرسٹ آف آل روز ان کو فون کرنا چاہیے، ان کے ساتھ ملنے کے لیے آنا چاہیے، ایک دو دن چھوڑ کے لازمی آپ ملنے کے لیے جائیں، ان کے لیے کوئی نہ کوئی چیز لے کر جائیں، پھل لے کر جائیں، محبت کا اظہار کریں، کوئی میٹھا لے جائیں، کچھ بھی آپ گھر میں بنائیں وہ لے کر جائیں، آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ محبت کا اظہار کریں۔ پھر اگر وہ بیمار ہو جائیں تو ساری مصروفیات ایک طرف رکھ کے ان کی خدمت میں لگ جائیں، روز آئیں، دعائیوں کا خیال رکھیں، ان کی خدمت کریں، ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں۔ سب سے بہترین تحفہ جو آپ اپنے ماں باپ کو دے سکتے ہیں وہ ہے ٹائم، اپنا وقت دیں، ان کے پاس بیٹھیں، دل جوئی کریں، محبت سے بات کریں، تو آپ دنیا میں ہی جنت کما لیں گے۔ جو کامیابی آپ کو 10 سال بعد ملنی ہے وہ آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ ٹائم سپینڈ کر کے، ان کے ساتھ محبت کا اظہار کر کے، اپنا پیسہ خرچ کر کے، وہ آپ 2-3 سالوں میں ہی جو کامیابی حاصل کر لیں گے۔ جو جس کو پانے کے لیے آپ کو 10 سال لگے وہ آپ 2 سالوں میں حاصل کر لیں، تو اس سے بڑا شارٹ کٹ راستہ کون سا ہوگا؟ ماں باپ، کامیابی اور عزت حاصل کرنے کا شارٹ راستہ ہے۔ آپ اس راستے کو اپنائیں، آپ دیکھیں گے کہ آپ ضرور کامیاب ہوں گے۔ نیکی کا بدلہ نیکی ہی ہے۔ اگر آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کا معاملہ کریں گے، حل جزاء الاحسان ہے الا الاحسان، سوائے جو احسان کے، احسان کا بدلہ کوئی نہیں ہے۔ نیکی اگر آپ کرتے ہو تو آپ پر احسان کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ آپ پر احسان کرے گا۔ اس لیے آپ اگر کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو اپنے ماں باپ کو وقت دیں، ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں، محبت کے ساتھ پیش آئیں، نرمی سے پیش آئیں، اف تک نہ کہیں، آپ دیکھیں گے آپ جلدی کامیاب ہوں گے۔ اولاد کا ماں باپ کے ساتھ محبت سے ملنا ہی ایک بہت بڑی خدمت ہے۔ اسلام ہمیں افراط و تفریط سے بچاتا ہے، نہ ہی ماں باپ کو خدا سمجھ بیٹھو اور نہ ہی بیوی کو دشمن سمجھو، اور نہ ہی بیوی کی مکمل جو ہے فرما برداری کرو۔ اپنے عقل کو استعمال کریں،
اپنی سوچ کو دیکھیں کہ آپ کیا سوچتے ہیں، کیا غلط ہے، کیا درست ہے۔ نہ ہی ہر وقت ماں باپ درست ہوتے ہیں اور نہ ہی ہر وقت بیوی درست ہوتی ہے۔ ان دونوں کے درمیان توازن آپ نے قائم رکھنا ہے۔ اس کے لیے آپ کو عدل رکھنا ہے، عقل کو حاضر رکھنا ہے کہ کون سی بات غلط کہہ رہا ہے، کون درست کہہ رہا ہے۔ خود کو بیوی کا غلام مت بنائیں، بلکہ آپ توازن رکھیں۔ یہی تو عدل ہے، یہی تو انصاف ہے اور یہی اصل دین ہے۔ اگر آپ ماں باپ ہیں تو والدین کو چاہیے وہ بچوں کی ضروریات کا خیال رکھیں، ان کی مینٹل سیٹسفیکشن کا خیال رکھیں، ماحول کو بہتر سے بہتر ان کو دیں اور ان کی ضروریات کے ساتھ ساتھ ان کے فیصلوں کو بھی سمجھیں، اولاد کے فیصلے بھی سمجھیں۔ یہ نہیں کہ صرف میرا ہی فیصلہ چلے گا، تمہاری پوری زندگی کا فیصلہ میں خود کروں گا، نہیں، آپ اپنے بچوں کے فیصلے بھی سمجھیں۔ اور اگر آپ بیٹے ہیں، بیٹی ہیں، بہو ہیں، خدا را ماں باپ کے جو ہے حقوق کو سمجھیں، ان کے ساتھ جھگڑا نہ کریں، نرمی سے پیش آئیں، محبت سے پیش آئیں، نہ کہ آپ دونوں کے درمیان ناانصافی کریں، مگر اپنا حق بھی نہ چھوڑیں، اپنے حق پہ ڈٹے رہیں، ماں باپ کے ساتھ ان کے حقوق ادا کریں، بیوی کے حقوق ادا کریں اور اپنے حق پہ ڈٹے رہیں۔ مجھے یقین ہے کہ آپ کو میرا جو ہے پیغام سمجھ میں آیا ہوگا۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ معاشرے میں توازن پیدا ہو، جھگڑے کم ہوں اور محبتیں بڑھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔